अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज फ़िक़्ह के दर्स में बाजमात नमाज से मुताल्लिक़ इस मसले पर बहस होगी कि इमाम कहाँ खड़ा होगा और मुक़्तदी कहाँ खड़े होंगे। नमाज में इमाम के खड़े होने की जगह कौन सी है और मुक़्तदी या मुक़्तदियों के खड़े होने की जगह कौन सी है, ये आज का मसला है। इसके अलावा इससे मुतअल्लिक़ा चंद मसाइल भी इंशाअल्लाह आएंगे। तो सुन्नत ये है कि इमाम आगे खड़ा होगा और मुक़्तदी हज़रात पीछे खड़े होंगे। जब मुक़्तदी दो हों या दो से ज़्यादा हों तो इमाम आगे खड़े होंगे और मुक़्तदी पीछे खड़े होंगे, ठीक है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुआ करते थे तो आगे खड़े होते थे और सहाबा किराम आपके पीछे खड़े होते थे। इसी तरह से एक हदीस में है कि हज़रत जाबिर और हज़रत जब्बार रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए, एक दाएं तरफ और दूसरे बाएं तरफ, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े थे तो एक दाएं तरफ आके खड़े हो गए और दूसरे बाएं तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, फ़अख़ज़ बिअयदिहिमा हत्ता अक़ामहुमा ख़ल्फ़हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का हाथ पकड़ा और अपने पीछे कर दिया, दोनों को अपने पीछे कर दिया। तो इससे मालूम क्या हुआ कि मुक़्तदी अगर दो भी हैं तो वो पीछे खड़े होंगे और इमाम आगे खड़े होंगे, और दो से ज़्यादा हैं तब तो बदरजा वाला मुक़्तदी पीछे होंगे और इमाम आगे खड़े होंगे। इसी तरीके से अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम होते थे और हम आपके पीछे खड़े होते थे, और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज अदा करते थे। या उम्मु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नक़ूमु ख़ल्फ़हु फ़युसल्ली बिना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम होते थे, हम आपके पीछे खड़े होते थे, और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाते थे। तो ख़ुलासा क्या हुआ कि जब मुक़्तदी दो हों या दो से ज़्यादा हों तो पीछे खड़े होंगे और इमाम उनके आगे खड़े होंगे। और अगर मुक़्तदी सिर्फ एक हो तो इमाम कहाँ होंगे और मुक़्तदी कहाँ होंगे जी? हाँ, तो दोनों साथ खड़े होंगे और मुक़्तदी इमाम के किस तरफ? दाएं तरफ। जी हाँ, दोनों साथ खड़े होंगे और मुक़्तदी इमाम के दाएं तरफ खड़े होंगे, यानी इमाम बाएं होंगे और मुक़्तदी दाएं तरफ होगा, और दोनों एक बराबर खड़ा होगा, आगे पीछे नहीं, दोनों एक बराबर खड़े होंगे। अक्सर देखा जाता है कि जब एक ही मुक़्तदी होता है तो वो इमाम से थोड़ा पीछे हो जाता है, तो ऐसा सुन्नत नहीं है। सुन्नत क्या है कि बराबर इमाम के बराबर खड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे आगे पीछे होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, यानी एक ही सफ़ में खड़े होते हैं दोनों, लेकिन थोड़ा पीछे मुक़्तदी, तो ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत है कि एक सफ़ में खड़े हों और बराबर खड़े हों, ठीक है। इसकी क्या दलील है कि जब मुक़्तदी एक होगा तो इमाम के दाएं तरफ खड़ा होगा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा
اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دائیں کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی جب وہ بائیں آ کر کھڑے ہو گئے تو آپ نے دائیں کر دیا ان کو، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب آپ کے بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے تو آپ نے دائیں کر دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مقتدی اگر ایک ہو تو امام کے بائیں نہیں بلکہ امام کے دائیں کھڑا ہوگا، اور ایک برابر دونوں کھڑے ہوں گے امام اور مقتدی۔ اچھا، جب مقتدی امام کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جائے، مقتدی کو نہیں معلوم ہے کہ کدھر کھڑا ہونا چاہیے، اکیلا ہو مقتدی اور امام کے بائیں طرف آ کے کھڑا ہو جائے، تو امام کو کیا کرنا چاہیے؟ امام کو آگے بڑھ جانا چاہیے اور مقتدی تو امام کو چاہیے کہ اس کو اپنے پیچھے کر دے مقتدی کو، ٹھیک ہے۔ کیسے پیچھے کرے گا؟ نہیں، اس کو پکڑ کے اپنے پیچھے کر دے، پیچھے سے پیچھے کر دے۔ جیسے میں امام ہوں اور مقتدی میرے بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا تو میں اس کو پیچھے کروں گا۔ کیسے پیچھے کروں گا؟ ادھر سے نہیں، میں اس کو اپنے آگے سے لے جا کے پیچھے نہیں کروں گا بلکہ میں پیچھے ہی سے پیچھے کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، سمجھ گیا نا؟ جی، اگر اتنا سمجھدار ہے تو وہ خود ہی جو ہے تو کس طرف کرنا ہے؟ پیچھے کرنا ہے یا دائیں طرف کرنا ہے؟ سوری، پیچھے نہیں کرنا، دائیں کرنا ہے، دائیں کرنا۔ کیسے دائیں کرنا ہے؟ پیچھے سے دائیں کرنا ہے، ہاں وہی کہہ رہا تھا، پیچھے سے دائیں کرنا، آگے سے دائیں نہیں کرنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ آ کے دونوں کھڑے ہو جائیں، دونوں بھائی۔ ہاں، یہ چلیے، آپ بڑے کون ہیں دونوں میں؟ آپ ہیں، تو آپ امام بنیے اور آپ مقتدی، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے کھڑے رہیے یہاں پہ، ہاں آپ بعد میں آؤ، ادھر جا کے آپ اور بائیں طرف آ کے کھڑے ہو جاؤ، بائیں طرف آ کے کھڑے ہو جاؤ، بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے تو یہ غلط ہے، امام کے بائیں طرف نہیں بلکہ دائیں طرف ہونا چاہیے اگر ایک مقتدی ہے تو۔ اب یہ صاحب بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے مان لیجئے، تو آپ امام ہیں، آپ کیا کریں گے؟ ان کو اپنے دائیں طرف کریں گے، پیچھے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یا آپ بھی آگے نہیں بڑھیں گے، آپ ان کو اپنے دائیں طرف کریں گے۔ تو کیسے کریں گے؟ ہاں، ان کو پکڑ کے اپنے پیچھے سے دائیں طرف لے جائیے، ٹھیک ہے؟ آگے سے نہیں لے جانا۔ بیٹھ جائیے، جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ اور اگر ایک مقتدی امام کے دائیں طرف آ کے کھڑا ہو جائے اور دوسرا مقتدی امام کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جائے، ایسا بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ امام دونوں کو پیچھے کریں گے، دونوں کو پیچھے کریں گے، جی ہاں۔ جی، امام آگے ہو جائیں گے اگر جگہ ہے، سنت یہ ہے کہ دونوں کو پیچھے کریں، امام آگے بھی ہو جائے تو چلے گا لیکن سنت یہ ہے کہ وہ دونوں کو پیچھے کریں اگر پیچھے جگہ ہے تو۔ اگر عورت کی امامت کرے تو عورت کہاں کھڑی ہوگی؟ اگر عورت، امام بھی عورت ہے اور مقتدی بھی عورت ہے، برابر جیسے یہ طریقہ ہے
ایک ہی دو ہی عورت ہے، ایک امام اور ایک مقتدی، تو ایسی صورت میں جیسے مرد دو ہوں، امام اور مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ دونوں ایک امام بن جائے گی، دوسری مقتدی، اور مقتدی کس طرف کھڑی ہوگی؟ دائیں طرف برابر، ٹھیک ہے، بالکل برابر، آگے پیچھے نہیں، ایک ہی صف میں دونوں جیسے مرد۔ اور اگر ایک سے زیادہ مقتدی ہو، ایک سے زیادہ عورت ہو، امام بھی عورت ہے اور مقتدی میں ایک سے زیادہ عورت ہو، تو امام کہاں کھڑی ہوگی؟ مسئلہ سمجھے؟ ساری عورتیں ہیں، ایک عورت کو امام بننا ہے، باقی عورتیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ بیچ میں کھڑی ہوگی امام، عورتوں کے بیچ میں، اسی صف میں، عورت کے بیچ میں، ہاں ہاں درمیان میں، آگے نہیں، ہاں جیسے مردوں کا ہوتا ہے تو مرد امام آگے رہتا ہے اور مقتدی پیچھے، عورتوں میں ایسا نہیں ہے، اگر صرف عورتیں ہیں تو ایک عورت امام بنے گی اور بالکل بیچ میں درمیان میں کھڑی ہوگی، صف کے درمیان۔ ایک طریقہ یہ ہے، سیم وہی طریقہ ہوگا، تکبیر پڑھی جائے گی نماز سے پہلے، جیسے تکبیر پڑھی جاتی ہے اس کے بعد جی جی وہ طریقہ ہوگا، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اسی صف میں کھڑی ہاں ہوگی سینٹر، جی جی ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت تھوڑا آگے بڑھ جاتی ہے، ایک ہی صف میں رہتی ہے لیکن تھوڑا آگے بڑھ جاتی ہے، نہیں آگے نہیں بڑھنا، بیچ میں رہنا اور صفی میں رہنا۔ اگر امام کے ساتھ ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو، مقتدی میں ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو، تو مرد جو ہے مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی، ہے نا؟ جی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک امام صاحب ہیں اور ان کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، بس، تو ایسی صورت میں مرد جو ہے امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی، عورت اکیلے پیچھے کھڑی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ امام آگے پھر مرد اس کے پیچھے پھر عورت اس کے پیچھے، ایسا نہیں، اس لیے کہ مرد کی اکیلی نماز نہیں ہوتی ہے، صف میں اکیلا کھڑا ہو کر امام مقتدی نماز نہیں پڑھے گا، لہٰذا وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور عورت کیا ہے؟ امام مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، لہٰذا وہ پیچھے کھڑی ہوگی، گرچہ اکیلے ہو پھر بھی وہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ تو اگر مقتدی میں صرف ایک مرد ہے اور صرف ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، تو مرد امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر امام کے ساتھ دو مرد ہو اور ایک عورت ہو، امام ہے اور مقتدی میں دو مرد ہیں اور ایک عورت، تو ایسی صورت میں دونوں مرد امام کے پیچھے اور دونوں مردوں کے پیچھے عورت اکیلے، ٹھیک ہے، یا کئی عورتیں ہیں تو سب ایک ساتھ عورتیں کھڑی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ امام کے ساتھ دو مرد ہے اور ایک عورت ہے یا ایک سے زیادہ عورت ہے، تو دونوں مرد امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں مردوں کے پیچھے عورت کھڑی ہوگی یا عورتیں کھڑی ہوں گی، جی۔ مردوں کی جماعت ہے، امام بھی مرد ہے اور مقتدی سب بھی مرد ہیں، یا ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں تو عورتوں کی صف پیچھے ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیا امام بیچوں بیچ کھڑے ہو کر امامت کروا سکتا ہے؟ امام آگے نہ ہو مقتدیوں کی صف سے بلکہ مقتدی کی صف میں بیچ میں کھڑا ہو کر امامت کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، کس صورت میں؟
ہاں جب 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 اس کی ضرورت پیش آئے، جیسے جگہ کی تنگی ہے مثال کے طور پہ، تو ایسی صورت میں امام پہلی صف کے بیچ میں کھڑا ہو جائے گا اور امامت کرائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور مان لیجئے کہ مسجد فل ہو جائے اور پیچھے جگہ نہ بچے اور بعد میں کوئی آئے مقتدی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ امام کے دائیں طرف آ کے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر امام کے دائیں طرف بھی فل ہو جائے تو لوگ بائیں طرف آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امام تھے اور علقمہ اور اسود یہ دونوں مقتدی تھے، تو دونوں کے بیچ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور امامت کرائی۔ تو یہ کس صورت میں؟ جب جگہ کی تنگی ہو مثال کے طور پہ، وقت ضرورت ایسا کر سکتے ہیں۔ عورتیں مردوں کے پیچھے ہوں گی، عورت کی صف مرد کی صف سے پیچھے ہوگی، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ صففت انا والیتیم وراءہ والعجوز من ورائنا، ٹھیک ہے۔ کہ میں اور یتیم دونوں آپ کے پیچھے ہوئے، میں اور ایک یتیم تھا، دونوں آپ کے امام کے پیچھے رہے، اور ایک بوڑھی عورت تھی وہ ہمارے پیچھے رہی، ٹھیک ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مرد کی صف آگے ہوگی، عورت کی صف پیچھے ہوگی۔ اچھا، امامت اور جماعت سے متعلقہ مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے پہلی صف میں کون لوگ کھڑے ہوں، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، کس طرح کے لوگوں کو امام کے پیچھے جو پہلی صف ہے اس میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ جو بالغ ہیں اور عاقل ہیں، جو بالغ اور عاقل ہیں ان کو امام کے پیچھے ہونے چاہیے۔ بالغ ہیں اور عاقل ہیں یعنی سمجھ بوجھ والے ہیں، ہاں عقل والے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں، اور علم والے ہیں، علم والے ہیں، ہاں مسائل جانتے ہوں، نماز کے، قرآن پڑھنا بھی اچھا سے آتا ہو، تو ایسے لوگوں کو پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے، مستحب ہے، تاکہ امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو وقت پر پیچھے سے تنبیہ کر سکے، لقمہ دے سکے، ہے نا، یا امام کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جائے، وضو ٹوٹ جائے، امام کو جانا ہو تو اس کی جگہ جا کے کھڑا ہو کر امامت کرنا شروع کر دے، ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزوں کے لیے بہتر کیا ہے کہ امام کے پیچھے پہلی صف میں کون لوگ ہوں؟ جو بالغ ہو چکے ہیں، بڑے لوگ، اور جو عقل والے ہیں، علم والے ہیں، ان کو کھڑے ہونا چاہیے، اور جو قرآن والے ہیں، ہے نا، علم والے، قرآن والے اور بالغ۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں جو بالغ ہیں اور عقل والے ہیں، جو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں اور عقل والے ہیں، یعنی جو بڑے ہیں اور جو علم والے ہیں، جن کو دین کے مسائل کا زیادہ علم ہو اور جنہیں قرآن زیادہ یاد ہو اور قرآن زیادہ اچھا پڑھنا آتا ہو، ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب ہوں، اس سے پیچھے میرے قریب ایسے لوگ، پھر ان کے بعد جو ہوں وہ ہوں، جو اس لیول اور درجے میں ان سے کم ہوں وہ ان کے پیچھے ہوں، پھر ان کے پیچھے وہ ہوں جو ان سے بھی اس لیول اور درجے میں کم ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اچھا، کیا اس حدیث سے
یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کو اگلی صف میں کھڑے نہیں ہونے دینا چاہیے اور ان کو پیچھے کر دینا چاہیے. کیا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے قریب بڑے ہوں، عقل والے ہوں، سمجھ بوجھ والے ہوں، علم والے ہوں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر بچے آ کر کھڑے ہو جائیں پہلی صف میں امام کے قریب، تو کیا ان کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور ان کو پیچھے کر دینا چاہیے؟ یہ معلوم ہوتا ہے اس سے؟ نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ اس سے نہیں معلوم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا رغبت دلانے کے لیے کہ بہتر یہ ہے کہ علم والے، عقل والے اور بڑے لوگ آگے ہوں، مجھ سے قریب ہوں، امام کے قریب ہوں، یہ بہتر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر بچے آ کر کھڑے ہو جائیں تو ان کو پیچھے کر دیا جائے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھ سے قریب ہونا چاہیے کن لوگوں کو؟ جو بلوغت کو پہنچے ہوئے ہیں اور عقل اور علم والے ہیں. یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے قریب صرف یہی لوگ ہوں اور دوسرے نہ ہوں. یہ نہیں فرمایا، دونوں میں فرق ہے. آپ نے یہ تو فرمایا کہ مجھ سے قریب اس طرح کے لوگ ہوں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہی لوگ ہوں مجھ سے قریب اور دوسرے نہ ہوں. تو دونوں میں فرق ہے. ہاں، اگر ایسے بچے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں پہلی صف میں امام کے قریب جو نمازیوں کو ڈسٹرب کرتے ہوں، شور ہنگامہ کرتے ہوں، بات کرتے ہوں، کھیل کرتے ہوں، تماشا کرتے ہوں، اور اس کی وجہ سے نمازیوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہو، نمازیوں کو تشویش ہو رہی ہو، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہو، تو پھر ایسے بچوں کو پہلی صف میں امام سے قریب نہیں کھڑے ہونا چاہیے، ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ لیکن ایسے بچے ہیں جو شریف ہیں اور جو سکون سے مسجد میں ہوتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں، شور ہنگامہ نہیں کرتے، کھیل تماشا نہیں کرتے، نمازیوں کو پریشان نہیں کرتے، تکلیف نہیں پہنچاتے. ٹھیک ہے؟ تو ایسے بچے اگر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں پہلی صف میں امام کے قریب تو یہ ان کو پیچھے نہیں کر سکتے، یہ ان کا حق ہے. وہ آگے پہنچ گئے تو یہی ان کا حق ہو گیا، اب ان کو پیچھے نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ من سبق الی ما لم یسبق، من سبق الی ما لم یسبق الیہ احد فہو احق بہ. جو آگے پہنچ جائے جہاں کوئی اور نہیں پہنچا تو وہ اس کا حقدار ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جو پہلے پہنچ گیا وہ اس جگہ کا وہی حقدار ہے. ٹھیک ہے؟ لہٰذا وہ پہنچ گیا تو اس کو پیچھے نہیں کر سکتے. اس لیے کہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت بھی زیادہ ہے، تو ہم کیوں ان کو محروم کریں گے جب وہ پہلے سے آگے ہیں؟ تو ہے کہ نہیں؟ آپ کو اگر یہ فضیلت حاصل کرنی تھی تو آپ ان سے پہلے آتے، ہے کہ نہیں؟ لہٰذا ان کو پیچھے نہیں کر سکتے اگرچہ وہ بچے ہی کیوں نہ ہوں. اچھا، اگر بچوں کو اگر پیچھے آپ کر دیں گے، اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو زبردستی پیچھے بھگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے. اگر وہ بچے ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں تو ایسے بچوں کو پہلی صف سے بھگانا یہ جائز نہیں ہے. اگر بچوں کو آپ پیچھے کر دیں گے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. جیسے مثال کے طور پر بچے جو ہے نا بچپنا ہے، اتنا نہیں سمجھتے ہیں، آپ ان کو پیچھے کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ مسجد سے، نماز سے دور ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ مسجد ہی سے اور نماز سے نفرت ہو جائے. بچے ہیں نا، ان کو اتنا ہوش نہیں ہے، آپ نے پیچھے کر دیا تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں یہ بات بیٹھ سکتی ہے، مسجد اور نماز کے تعلق سے ان کی رائے جو ہے نا بدل سکتی ہے. وہ شوق، وہ رغبت، وہ محبت وہ ختم ہو سکتی ہے، بلکہ نفرت بھی ہو سکتی ہے. ایک بڑا نقصان یہ ہے، اور یہ نقصان دیکھا گیا ہے. ہاں، بچے شکایت کرتے ہیں اور جب جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ بہانہ پیش کرتے ہیں کہ بچپن ہی سے مسجد سے دور کر دیا گیا، نماز سے مجھے دور کر دیا گیا، نفرت دلا دیا گیا. اسلام میں تو سب برابر ہوتے ہیں، لیکن نہیں، مسجد میں سب برابر ہوتے ہیں نمازی، لیکن ہم لوگ جاتے تھے تو ہم پیچھے کر دیتے تھے. یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیا؟
تو اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں بچوں کے ذہن میں، لہٰذا یہ موقع نہیں دینا چاہیے۔ ایک اور نقصان اس میں کیا ہے کہ جس نے بچوں کو پیچھے کیا ہے ڈانٹ کے، زبردستی پیچھے بھگایا، اس سے بچے نفرت کرنے لگتے ہیں زندگی بھر کے لیے، ہے نا؟ اسی محلے کے ہیں، اسی جگہ رہتے ہیں، اور آپ نے اس کو بچے کو پیچھے کر دیا تو ہمیشہ کے لیے وہ آپ کو ناپسند کریں گے، ارے یہی وہ شخص، جب بھی ملے گا یہی وہ شخص ہے جو مجھے پیچھے کر دیا تھا۔ ایک طرح کی نفرت اور ایک طرح کی دوری بن جاتی ہے، تو یہ بھی غلط اثر ہے، غلط نقصان ہے اس کا، لہٰذا بچوں کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آپ سارے بچوں کو پیچھے ایک صف میں کر دیتے ہیں، اگر اگلی صفوں میں بچوں کو آپ اجازت نہیں دیتے ہیں رہنے کے لیے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بچوں کو اور موقع مل جائے گا شور ہنگامہ کرنے کا، سب ایک ساتھ ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ کوئی بڑا نہیں ہو ان کے ساتھ، ان کا ڈر ہو، کوئی روکے ان کو، جب ایک ساتھ ہو جائیں گے تو اور زیادہ وہ جو ہے نا بدماشی کریں گے، شرارت کریں گے، یہ فطری بات ہے، یہ فطری بات ہے۔ اور جب وہ ایک ساتھ ہو جائیں گے اور زیادہ شرارت کرنے کا ان کو موقع ملے گا تو مسجد میں اور نمازیوں کے درمیان تشویش اور زیادہ بڑھ جائے گی، ان کی نماز اور زیادہ ڈسٹرب ہوگی، مسجد کی بے حرمتی ہوگی، بے ادبی ہوگی، نماز کی بے ادبی ہوگی۔ تو اس لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ سارے بچوں کو ایک جگہ کر دیا جائے، ایک صف میں کر دیا جائے، اس لیے بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ بچوں کی طبیعت میں ہے شرارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی منع کیا ہے کہ کوئی شخص مسجد میں کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، یہ بھی آپ نے فرمایا، یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ کوئی شخص مسجد میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، بعد میں کوئی آئے چودھری اور کہے کہ چلو یہ میری جگہ ہے یہاں سے ہٹو، یہ جائز نہیں ہے۔ جو مسجد میں پہلے پہنچ گیا اس کی جگہ، بادشاہ بھی آ جائے تو فقیر کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا بچے اگر آگے پہنچ گئے ہیں تو حق نہیں بنتا ہے کہ ان کو پیچھے کیا جائے۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ بچوں کو شوق دلایا جائے، محبت پیدا کی جائے ان کے دل میں بچپن ہی سے، مسجد سے، نماز سے، تو اس طرح سے ہم ان کو پیچھے کر دیں گے تو یہ شوق اور محبت تو دور کی بات ہے، الٹا نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے بہت نازک مسئلہ ہے، بعض لوگ بہت سختی کرتے ہیں، برے قسم کے لوگ، بزرگ قسم کے لوگ معاف کریں گے، بہت سختی کرتے ہیں بچوں کو، تو اتنی بھی سختی نہ کریں، ان کو پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ تھوڑے دنوں پہ جو ہے 2-3 سال کے بچوں کو لے کے آتے ہیں جن کو جو سمجھ نہیں رہتی ہے، ہاں، اب ایسے بچے جو بالکل نہ سمجھ ہیں، اب لوگ روتے ہیں کرتے ہیں، اب انہوں جو ہے نماز میں سے ذرا بھی شعور نہیں ہے اور وہ آ کے شور ہنگامہ کرتے ہیں، کھیل تماشا کرتے ہیں ماں باپ کا کام اور تشویش کرتے ہیں، تو پھر ان کو نصیحت کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور جو مسجد کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے گارجین سے بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں۔ اگر بچے مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کو بچوں کو روکا جا سکتا ہے مسجد میں آنے سے۔ بالکل چھوٹے بچے ہیں، 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، اور ان کی وجہ سے سارے نمازیوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے تو ان کو روکا جا سکتا ہے ایسی صورت میں۔ جی بعض بچے جو ہے مان بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، تو ایسے بچوں کو یہ کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار اگر چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں مسجد میں، نہیں وہ تو آتے نہیں، ہاں بڑے لوگ لے کے آتے ہیں، ہاں، اور بچہ روتے رہتا ہے، انہوں جو ہے نماز میں رہتے ہیں، دوسروں کی نماز خراب ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہلکی کر دیتے تھے، بچوں کو بھگاتے نہیں تھے، ہے نا حدیث میں؟ جی ہاں ہوتا ہے۔ یہ نماز میں ہوتے اور بچوں کی آواز سنائی دیتی تو نماز کو ہلکی کر دیتے، مختصر کر دیتے تھے، لیکن یہ کہ بچوں کو بھگا دیتے تھے یا یہ نہیں کہتے تھے بچوں کو لے کے مت آنا۔ اگر ایسے بچے ہیں جو اپنی ماؤں کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کی مائیں مسجد آئیں گی تو ان کے بچے بھی مسجد آئیں گے، تو ان کو منع نہیں کر سکتے، خواتین کو منع نہیں کر سکتے کہ آپ نہیں آ سکتی، آپ کے بچے ایسا کرتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ تو ایسے بچے ہیں جو اپنی ماؤں کے بنا نہیں رہ سکتے، ان کی مائیں اگر آتی ہیں مسجد میں تو ان کے بچے بھی آئیں گے اور ان کو روکا نہیں جا سکتا، اگرچہ وہ روئیں، بچے یا آواز کریں، کچھ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں نماز کی حالت میں آ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو
جبکہ آپ ساتھ میں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو ہے نا کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، آپ ان کو اتارتے تھے. نماز کے اندر یہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، روکا نہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہو جائے، بچے آ جائیں تو بہت زیادہ سختی بھی نہیں کرنا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے. تو اس طرح سے جو ہے نا آج کا درس آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اور بھی کئی مسائل ہیں لیکن تھوڑا لمبا ہو جائے گا، اس لیے یہیں پہ آج کا درس تمام کیا جاتا ہے. انشاءاللہ باقی مسائل بعد میں پیش کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ صف بندی کا مسئلہ ہے، نماز میں صف بندی کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے. یہ سب مسائل انشاءاللہ بعد میں پیش کیے جائیں گے. حاضر ما ظہر علی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.